अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो जमात जिसके बारे में तासुर था कि उसके हाथ सियासत की ड्राइविंग सीट पर मजबूती से जमे हैं, वो जमात जिसकी सियासत पर गिरफ्त मुस्तहकम नजर आती थी, जिसके बारे में सियासी लाडला होने का तासुर फैल चुका था, वो जमात जिसकी हरीफ जमातें इल्ज़ाम लगा रही थी कि सियासी मैदान सिर्फ इसी जमात के हक में हमवार किया गया है और दीगर जमातों के लिए सियासी मैदान नाहमवार है। वो जमात सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक के सियासतदान जिससे इत्तेहाद कर रहे थे, वो जमात जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इलेक्शन का मैदान वही मारेगी, वो जमात मुस्लिम लीग नून अब शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई। पार्टी के रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात खलफशार की तमाम कहानी बयान कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इलेक्शन के लिए नून लीगी रहनुमा करीबी रिश्तेदारों को टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हो गए हैं। टिकटों की बांट के मामले पर कई लीगी रहनुमा नाराज हो गए हैं क्योंकि वो अपनी नई नस्ल को जानशीन बनाना चाहते हैं और इन्हें टिकटें दिलवाना चाहते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक आसन इकबाल, हनीफ अब्बासी, चौधरी तनवीर, राना सनाउल्लाह, सैफुल मलूक खोखर समेत कई नून लीगी रहनुमा अपने बेटों और बेटियों, दामाद या करीबी रिश्तेदारों को टिकटें दिलवाने के लिए सरगर्म हैं। कई लीगी रहनुमा बेटों, बेटियों या दीगर करीबी रिश्तेदारों को टिकटें मिलने की हतमी यकीन दहानी न मिलने पर नाराज हैं। पहले मुस्लिम लीग नून के दो सीनियर तरीन रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात मीडिया की जीनत बन चुके हैं। दानियाल अजीज ने महंगाई का असल जिम्मेदार एहसन इकबाल को करार दिया और पार्टी से मुतालबा किया कि एहसन इकबाल की नाअहली का नोटिस लिया जाए। अजीज ने लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब पर भी तनकीद की और इन्हें हादसात की पैदावार करार दिया। उन्होंने दावा किया कि इत्तलात के हवाले से पार्टी की कोई हिकमत अमली नहीं थी। उन्होंने कहा कि मरियम औरंगजेब की वजह से पार्टी को जो नुकसान हुआ, इसकी तफसीलात वो जल्द सामने लाएंगे। दानियाल अजीज के इल्जामात का जवाब देते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि शायद दानियाल अजीज उनका नाम लेकर किसी और को अपनी बात सुनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल के मुताबिक दानियाल अजीज के इल्जामात का वजीर मनसूबा बंदी से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज की एहसन इकबाल पर तनकीद को इलेक्शन टिकट का झगड़ा करार दिया। उन्होंने बताया कि नारोवाल के हलके से दानियाल अजीज, अवैस कासिम, जबकि एहसन इकबाल अपने बेटे अहमद इकबाल को मैदान में उतारना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने पूछा कि अगर दानियाल अजीज को महंगाई से मसला था तो वो 16 माह की हुकूमत के दौरान खामोश क्यों रहे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। शो कॉज नोटिस में लिखा गया, मुस्लिम लीग नून का आइन इस बात का तकाजा करता है कि हर रुकन पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करे। आपका मीडिया बयान डिसिप्लिन और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी और हकायक के बरखिलाफ है। दानियाल अजीज को जारी किए गए शो कॉज नोटिस में लिखा गया, आपने गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रुकन का फर्ज है कि अगर इसे कोई शिकायत है तो वो पार्टी क़यादत या मुतल्लिका फोरम को अपनी शिकायत पेश करे। जबकि दानियाल अजीज का कहना है कि उन्होंने टिकट के लिए किसी की सिफारिश नहीं की। साथ ही उन्होंने फिर इसी बात पर जोर दिया कि एहसन इकबाल ही महंगाई के जिम्मेदार थे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तलाफात सामने आए थे। मार्च में पार्टी रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सूबाई सीनियर नायब सदर अब्दुल सुबहान खान को ओहदे से हटाया गया था। फिर जून में नून लीग की जनरल काउंसिल का इजलास हुआ था तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा से पुराने पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत ही नहीं की थी। शिरकत न करने वालों में साबिक गवर्नर सरदार मेहताब और इकबाल जफर झगड़ा समेत कई रहनुमा शामिल थे। बताया जाता है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को ये इख्तलाफात ख़त्म कराने का टास्क सौंपा गया था और अब एक बार फिर टिकटों की तकसीम पर नून लीग में नाराजगियों की खबरें और बयानात सामने आ रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। राना साहब, टिकटों के मामले पर क्या इख्तलाफ है, क्यों है? क्या ये डिसाइडेड नहीं है कि वो लोग जो कि मेरिट पे पूरा उतरते हैं उनको दिया जाएगा टिकट, या फिर यहाँ पे अब अकरबा परवरी आड़े आ रही है जो कि क़यादत के लिए मुश्किल पेश कर रही है कि किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के दामाद को टिकट दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पार्लिमानी कमेटी है वो 30 से ज़्यादा लोगों के ऊपर मुश्तमिल है और बिल्कुल ऐसा होता है सियासत में कि लोगों के रिश्तेदार, किसी का दामाद, किसी का बेटा, या वो लोग भी कैंडिडेट बन के आते हैं। लेकिन बिल्कुल पार्टी इस चीज़ के ऊपर भरपूर नज़र रखती है कि ये टिकट जो है, अगर किसी का बेटा भी है तो अगर तो वो बेटा मुतहरिक है, एक्टिव है, मेहनत कर रहा है और मेरिट पे उतरता है तो तब तो वो बिल्कुल कैंडिडेट, वो टिकट का मुस्तहिक बन सकता है।
لیکن اگر بنیاد صرف یہی ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا کسی کا بھائی ہے تو پھر تو اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. تو اس چیز کا جو ہے ادراک رکھ کے جو ہے پارٹی فیصلہ کرتی ہے. اس میں آپ یہ چیز اس کو رد نہیں کر سکتے کہ اگر ایک خاندان مثال کے طور پہ ہے اور اس میں سے 2 لوگ ہیں جو کہ سیاسی طور پہ متحرک ہیں, محنت کر رہے ہیں, تو یہ چیز ان کا ہینڈی کیپ نہیں بننا چاہیے کہ وہ ایک خاندان سے ہیں. اگر یہ بنیاد آپ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ٹکٹ اس لیے ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ایک خاندان سے, وہ غلط ہے. لیکن ہر بندے کو انڈیویجول اس کا جو میرٹ ہے اس کے اوپر دیکھا جائے گا, اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بلا وجہ کوئی صرف اس بنیاد پہ کہ کوئی کسی کا بیٹا ہے, رشتہ دار ہے, اس کو سامنے ٹکٹ دے دیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے اس کے اندر یہ روایت نہیں ہے اور میرٹ پہ ہی لوگ آئے. یہ رانا صاحب ایسی اچھی بات ہے, اگین میں اس بات کو سمجھتا ہوں اور آئی تھنک قوم بھی سمجھتی ہے کہ سیاستدان کا بیٹا اگر سیاست میں جیسے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے, آرمی میں جانے والے شخص کا بچہ بھی آرمی میں چلا جاتا ہے, تو سیاستدان کا بچہ بھی سیاست کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس اختلاف کو میڈیا پہ آ کے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو پس پردہ بات ہے وہ کی جا رہی ہے. جناب جیسے میں دانیال عزیز صاحب کی میں نے مثال دی کہ جناب یہ دیکھیں مہنگائی انہوں نے کی, فلاں نے کی, انڈیویجولز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ٹکٹوں کا جھگڑا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں, ہر جماعت کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس کر سکے کسی فیصلے کو, یہ سیاست کا حصہ ہے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس پرسنل کاوش کے لیے پارٹی کو گندا کرنا بالکل غلط ہے. دیکھیں, مثال کے طور پہ آپ نے ابھی دانیال عزیز صاحب کے کلپس سنائے, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے ہی نہیں, وہ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے. اس نے صرف یہ جائزہ کرنا ہوتا ہے کہ قیمتیں جو مہنگائی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں, اور پھر وہ جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سفارشات بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے اس کمیٹی کا, اور وہ کام اس نے کیا. جو اکنامک سرویز آتے ہیں ہر کوارٹر, وہ پرائس کنٹرول کمیٹی سے بھی وہ اپنی انپٹ لیتے ہیں اور وہ اکنامک سروے میں درج ہو جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ انفلیشن میں ایک پلاننگ کے منسٹر کا رول ہے, انفلیشن کے اندر تو ڈی ویلیویشن, آپ کے فسکل ڈیفیسٹ, منی سپلائی, انٹرنیشنل کموڈٹی, یہ سارے وہ دیگر معاملات ہیں. تو یہ جب آپ اس کو بنیاد بنا کے ایک شخصیت پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس سے جماعت کو نقصان پہنچتا ہے. جہاں تک مریم اورنگزیب کی اسٹریٹجی کے بارے میں بات ہے, دیکھیں آپ کے پاس ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ کھلی ان پٹ دے سکتے ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میٹنگز ہوتی ہیں, میڈیا ٹاک شو ٹیمز کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, آپ کے پاس لیڈرشپ سے ملنے کے مواقع ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آپ وینٹ آؤٹ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کو اے رستہ نہیں لینا چاہیے, بی لینا چاہیے, سی لینا چاہیے, اب این جب آپ الیکشن موڈ کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کہیں جی یہ تو پوری اسٹریٹجی ہی غلط تھی, یہ بندہ ہی غلط تھا, اس نے غلط ہی کیا. بھائی آپ سو رہے تھے پہلے, آپ کے پاس اتنے پلیٹ فارمز تھے, آپ اس میں کرتے. تو یہ ایک پرسنل نوعیت کی, اگر آپ پارٹی کا فائدہ چاہتے تو آپ جب پارٹی غلط ڈائریکشن میں جا رہی تھی آپ پارٹی کو تبھی تنبیہ کر دیتے, دیکھیں جناب فلاں شخص جو ہے وہ غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے پارٹی کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, رانا احسان افضل خود مطمئن تھے مریم اورنگزیب کی پرفارمنس سے, بینگ انفارمیشن منسٹر, اور پھر پارٹی کی بھی اطلاعات ان کے پاس تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے وہ کردار نبھایا جو ان کو نبھانا چاہیے تھا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ایک اچھی کاوش کی, اور جہاں ہمیں لگا کہ کوئی ہماری ان پٹ کی ضرورت ہے تو میں نے تو برملا وہ ان پٹ دی, مختلف گروپس میں کی, اس کو کمیونیکیٹ کیا, اور کوئی باتیں کوئی سنی بھی جاتی ہیں, کوئی باتیں نہیں بھی سنی جاتی. اور اگر میرے کوئی اعتراضات ہیں کسی بھی ایسے میرے لیڈر کے کہ یا کسی منسٹر کے جو اس وقت ہماری حکومت کا ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں رسپانس نہیں صحیح دیا یا ان کی کام میں کوئی کمی ہے, تو وہ اس کے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں اس فرسٹریشن کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اس کے طرز طریقہ کار بہت سارے ہیں. لیڈرشپ کو آپ ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں, ان سے مل سکتے ہیں, آپ مختلف لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے. تو میں اگر میرا اختلاف ہے بھی, مثال کے طور پہ مریم اورنگزیب سے بھی ہے, جی, تو میرے پاس 4 جگہ ہیں جہاں میں اس کو ریز کر سکتا ہوں, بجائے کہ میں میڈیا پہ آ کے ایک تماشا لگاؤں, پارٹی کا بھی اور پارٹی کی ساکھ کا بھی, اور این اس وقت پہ جب ہم الیکشن موڈ کے اندر ہوں. تو کیا سر مطلب اگین یہ بات ہو جائے گی, آپ کو میڈیا پہ ہی کرنی پڑ جائے گی یہ بات, اور پھر آپ اپنے ہی حلف سے شاید انحراف کر بیٹھے جو ابھی آپ نے لیا کہ آئی وانٹ بی نیگنگ ان فرنٹ آف کیمرا,
against anyone who is not up to the mark. But sir, مریم اورنگزیب صاحبہ بطور آپ کی اطلاعات کی منسٹر بھی اور پھر پارٹی کا بھی اطلاعات کا عہدہ ان کے پاس، آپ کیا اسٹریٹجی تھی کیا بائی دا وے؟ مطلب 16 مہینے کی گورنمنٹ میں جتنے تیر آپ پہ برسائے گئے شاید ہی کسی اور پہ برسائے گئے ہوں گے، بیکاز یو ور ڈائریکٹلی رسپانسبل جتنی بھی مہنگائی ہوئی اس سارے کو سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. میں اگر بینگ صحافی دیکھوں تو مجھ سے تو کبھی بھی میں نے لاکھ کوشش کے باوجود بھی مریم صاحبہ کبھی رابطے میں نہیں آ سکی. ہاں ان کا میسج آ جایا کرتا تھا فارورڈ پارٹی کے حوالے سے، یہ پارٹی یہ کر رہی ہے پارٹی وہ کر رہی ہے، اس کا جواب کبھی نہیں دیا انہوں نے. تو ڈو یو اسٹل تھنک شی واز اپ ٹو دا مارک؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو بڑا بہترین طریقے سے ڈیفینڈ کیا، ہر جگہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا، بھرپور طریقے سے پارٹی کا موقف آگے رکھا. اور وہ جو موقف بھی آگے رکھتی تھیں وہ کوئی ان کا انڈیویجول موقف نہیں تھا، وہ بھی ایک جماعت کے کنسنسس کے ساتھ یا جو سٹیک ہولڈرز ان معاملات پہ ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا بیانیہ وہ آگے پارٹی کا پٹ فورتھ کرتی رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کرتی رہی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر اور بھی ہیں. بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے، لیکن میں ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں آ رہی جو کہ انہوں نے غلط کی ہو اور وہ غلط ڈائریکشن میں گئی ہو. اور اگر دیکھیں بات یہ مہنگائی کی آپ نے بات کی، مہنگائی کو میں بہت، آپ میرے سے جتنی مرضی دیر ڈیبیٹ کر لیں میں آپ کو وہ کی ہوئی ہے سر ماضی میں بہت کی ہوئی ہے آپ نے اور میں نے. جی بالکل، تو وہ میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. مہنگائی کی وجوہات اس میں جہاں ہماری غلطی ہوگی ہم غلطی بھی اپنی تسلیم کریں گے، لیکن کچھ اور معاملات تھے مہنگائی کے اوپر. تو انشاءاللہ اب تو بہتری کی طرف لگ رہا ہے کہ پلیٹو ہو چکا ہے انفلیشن اور اب کمی کی طرف جائے گا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کیا when it comes to awarding tickets؟ کیا میرٹ رکھا ہوا ہے پارٹی نے کہ جناب یہ ان میں یہ چیک لسٹ ہونی چاہیے تو ٹکٹ ملے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت الیکشن میں جیتنے کے لیے جاتی ہے، اور اگر وہ جماعت نہ جیت پائے تو اپوزیشن میں تو وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ نافذ نہیں کر سکتی. تو ہر پارٹی کی سب سے پہلی کوشش کاوش یہ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں زیادہ سے زیادہ سیٹس نکالیں. اب ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے جو لوائلسٹس ہیں ان کو پارٹی یہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے، اور آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو لوائلسٹ ہے وہ سیٹ بھی نکالے. تو یہی چیزیں ہیں. لوائلسٹ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ یہ ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں اس لیے نہیں امپیریٹو میں یہ نہیں، دیکھیں لائلٹی آپ کی ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، لائلٹی آپ کی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ بے شک بعد میں وہ ملک کے ساتھ پہلے ہونی چاہیے، لیکن ایک جینونلی ایک بندے کا یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے اس کو اقتدار کی ہوا نظر آ رہی ہو وہ وہاں شفٹ ہو جائے، پارٹی کو ڈچ کر جائے، کیونکہ اس سے پھر پارٹی کی جو نقصان پہنچتا ہے اور آپ اپنا ایجنڈا پورا نہیں کر پاتے. تو یہ ایک چیز دیکھی جاتی ہے، لائلٹی اس میں ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہوتا ہے، اس کی ونیبلٹی کہ وہ الیکشن جو ہے کیمپین کیسی کر سکتا ہے، اس کی عوامی رابطہ کیا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ جو ہے وہ ٹکٹس جو ہے دیے جاتے ہیں. صحیح. اچھا سر آپ کے حریف ہیں، آپ کے مخالف ہیں، آج کل تو بہت مخالف ہیں، بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کہا کہ ینگ لوگوں کا دور ہے، اب ینگ لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے. ہی ہمسیلف از اے ینگ گائے. آپ کی پارٹی میں کیا تناسب ہوگا سر؟ یو ریپرزینٹ یوتھ، اور بھی لوگ ہیں ایسے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر کی قیادت ہے وہ جو عہدے جب دیے جاتے ہیں تو وہ اس میں پھر ینگسٹرز کا کم ہی خیال رکھا جاتا ہے. اس دفعہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ کس حد تک ینگسٹرز کو آگے لے کر آئے گی، آپ جیسوں کو لے کے آئے گی آگے؟ میں تو پہلی بات تو یہ میں بھی 40 کراس کر چکا ہوں، تو ینگ لوگ 40 ینگ ہی ہوتا ہے سر پلیز، ورنہ مجھے بھی خود اپنا برا لگنے لگ جائے گا. نہیں تو میں ایگری کرتا ہوں بلاول صاحب سے. دیکھیں 70% آبادی یوتھ کی ہے پاکستان میں، یوتھ کے ریپرزینٹیٹیوز آنے چاہیے ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلیز میں، اور کیبنٹ کا بھی حصہ ہونے چاہیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے اس دفعہ پہلی دفعہ جو مینیفیسٹو کی کمیٹی تھی اس میں ایک کثیر تعداد کے ساتھ یوتھ کو ڈالا اور یوتھ لیڈرز کو ڈالا، اور جو ہماری بڑی میٹنگز بھی ہوتی ہیں اس میں بھی یوتھ ہمیشہ شامل کی جاتی ہے. اور ٹکٹس کا بھی میاں نواز شریف اور ہماری پارٹی کا یہی کلیم ہے کہ وہ یوتھ کو oblige کریں گے پروونشل اور نیشنل اسمبلیز میں. میں بھی اسی امید پہ ہوں کہ اس کلیم کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. آنے والے 10-12 دنوں میں یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ کتنا یوتھ کو oblige کیا گیا. وہ یوتھ سر کسی پارٹی کے بڑے عہدے دار کے بچے ہوں گے یا پھر وہ رینڈم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی کے بڑے محنتی ورکر بھی ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ تو اب پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو ٹکٹ دینا ہے اور کس سیٹ کے اوپر کون سا کینڈیڈیٹ کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اس میں یوتھ کے کتنے ایپلیکنٹس ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علی پرابلم کیا ہے. پرابلم پاکستانی سیاست میں یہ ہے کہ اپرچونٹی ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. ابھی یہ جتنی سیٹوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی 1000 سے 1500 سیٹس ہیں اور 25 کروڑ کی عوام ہے. اگر آپ نے یوتھ کو اپرچونٹی دینی ہے, اگر آپ نے یہ جو فیملی پالیٹکس ہے اس سے باہر نکلنا ہے اور ان چیزوں کو رد کرنا ہے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ لوکل باڈیز کا میکنزم ہے جس کے اوپر ہم نے منشور میں خصوصی اس دفعہ خیال رکھا ہے. لوکل باڈیز اگر ایگزسٹ کرے کنٹینیوٹی کے ساتھ تو وہ 1 لاکھ اپرچونٹی ہے کاؤنسلرز کی شکل میں, چیئرمین کی شکل میں, کہ لوگ اقتدار میں آئیں اور وہ لوگوں کے مسائل حل کریں. تو تب میں سمجھتا ہوں ریل چینج آئے گا اور لوگوں کو اپرچونٹی ملے گی اور یہ جو ایک پرانا نظام سیاست میں چل رہا ہے وہ ٹوٹے گا. میرا یہ جو ہے وہ نچوڑ ہے اس بحث کا کہ اکبرہ پروری فلانا ڈھمکانا, وہ اپرچونٹی نہیں ملتی. اس سب چیزوں کا توڑ لوکل باڈیز ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں, ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ اس کو آئینی کور ملنا چاہیے اس کی کنٹینیوٹی انشور کرنے کے لیے, اور نمبر 2 اس کو فائنینشیل اٹانومی دینے کے لیے. یہ اگر پاکستان وجہ کیا تھی رانا صاحب آپ کے دور میں, مطلب بالکل جسے کہتے ہیں نا سام بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ذرا بالکل کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے آپ لوکل باڈیز, پنجاب کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ, کیوں نہیں آپ نے اس چیز کو امپاور کیا؟ یو ہیڈ دی اپرچونٹی, آپ کر سکتے تھے. نہیں, ہم نے تو کرایا لوکل باڈیز کا الیکشن, میرے خیال سے 2014 یا 15 میں پنجاب میں ہم نے کرایا, اور وہ پھر اس سسٹم کو جو ہے وہ ہینڈی کیپ کر دیا گیا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی. اس کے بعد تو ہمارے پاس صوبائی حکومت آئی نہیں. تو لیکن میں کرکس یہی ہے کہ اگر آپ نے یوتھ کو لے کے آنا ہے سیاست میں تو اپرچونٹیز انہانس کریں, 1 لاکھ سیٹ ہو جس پہ یوتھ آئے, اور وہی پھر آہستہ آہستہ کوالیفائی کر کے آپ کی پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں بھی وہ لوگ آئیں. یہی طریقہ ہے ایک انکلوسیو سیاست کرنے کا. ٹھیک. اچھا ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں اور خیر انفیکٹ شہری سندھ کی حلقہ بندیوں سے مطمئن نہیں ہے, اور انہوں نے کل یہ بھی کہا ہے کہ ہم عدالت بھی جا سکتے ہیں اگر ہماری بات نہ سنی گئی. تو آپ کے اتحادی ہیں, آپ نے شہری سندھ میں اتحاد کیا ان سے, if they are not satisfied with the current limitations تو کیا کریں گے سر آپ؟ مطلب ساتھ دیں گے اپنے اتحادی کا اس میں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الیکشن سکیجول کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. الیکشن سکیجول تو جو ہے 8 فروری کا اب فالو ہونا چاہیے, اب اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کو جو اعتراضات کے بعد حلقہ بندیاں بنی ہیں تو اس کو 1 آدھے ہفتے 15 دنوں میں ریپ اپ کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو, اگر کوئی اپیل کرتا ہے تو, لیکن اس کا امپیکٹ حلقہ بندیوں پہ نہیں آنا چاہیے, اور میرا خیال ہے نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر ایسا ہے, ٹھیک, ایک اور اہم چیز پہ ہم بات کرنا چاہوں گا کہ سائفر کیس آپ کے دور میں بنا. سائفر کیس کے حوالے سے جو موجودہ بانی چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے, وہ ہی از فیسنگ ٹرائل. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ چونکہ جنرل باجوہ بھی اس سازش میں شامل تھے, امریکی سفیر بھی تھے, تو ہم ان کو بھی بلانا چاہتے ہیں. کیا آپ بطور جماعت اس حق میں ہوں گے کہ ادارے کا سابق سربراہ وہ بھی پیش ہو عدالت میں, ان کو بھی فریق بنایا جائے سر؟ دیکھیں, میں جماعت کا تو سٹانس میرے پاس نہیں ہے, لیکن میرا اپنا پرسنل ویو ہے کہ اگر عدالت میں کسی کو بھی مدعو کیا جائے تو اس کو آنا چاہیے, چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو, کوئی جج ہو ریٹائرڈ, یا کوئی فوجی ہو, یا پھر بیوروکریٹ ہو, یا سیاستدان ہو, یا کوئی کامن مین ہو. اگر پروسیکیوشن اور ڈیفینس کنونس کر پاتی ہے جج کو کہ اس کو وٹنس ہونا چاہیے, تو میرے خیال سے ایز اے وٹنس کسی کو اگر بلا لیا جائے تو ان کو تعاون بھی کرنا چاہیے. نو ون از ابو دی لاء. تو میرا تو یہی موقف ہے. جہاں تک ایمبیسڈر کسی کو بلانا ہے اس کی اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ لیگیلٹی ہے, آپ کسی ڈپلومیٹ کو مدعو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, لیکن اگر کوئی پاکستانی شہری ہے اور جس مرضی عہدے پہ ہے تو اس کو اگر آپ بلاتے ہیں تو اس کو چلے جانا چاہیے. اگر کورٹ سمجھتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے, اس کی وٹنس کی سٹیٹمنٹ یا اس کی انپٹ کی ضرورت ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیں بت توڑ دینے چاہیے. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, امریکہ کا عورتوں کے حقوق کا نعرہ بھی کھوکھلا نکلا. امریکی جیل میں قید نہتی پاکستانی خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکی وکیل نے واشنگٹن کے مکروہ چہرے سے نقاب الٹ دیا.
اسے بیچ چوراہے رسوا کر دیا ہے۔ کلائیو سٹیورٹ سمتھ نے لرزہ خیز انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل کے گارڈز نے 2 مرتبہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، جبکہ قیدیوں کی جانب انہیں ان گنت بار جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جیل میں جو سلوک عافیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہے اور میں بطور امریکی اس پر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ عافیہ کو جو شکایات ہیں وہ ساری بہت تشویشناک ہیں اور سب سچ ہیں۔ اس وقت امریکی جیلوں میں 10,250 خواتین ہیں۔ ان تمام خواتین میں سے جس کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا گیا ہے وہ عافیہ صدیقی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل نے یہ تصدیق بھی کی کہ بگرام جیل میں بھی ڈاکٹر عافیہ سے جنسی زیادتی کی گئی تھی اور جنسی زیادتی بطور تفتیشی حربہ کی گئی تھی۔ کلائیو سٹیورٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو 2 مرتبہ زیادتی کا بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کی ناکامی ہے کہ وہ عافیہ کو واپس نہیں لا پائی۔ پاکستان کو عافیہ کا معاملہ امریکہ کے ساتھ ترجیح بنانا ہوگا۔ امریکی جیلوں میں قیدی خواتین سے جنسی زیادتی کا اسی طرح کا انکشاف کچھ مہینے پہلے سینیٹر مشتاق نے بھی ایوان بالا میں کیا تھا۔ ناظرین سینیٹر مشتاق صاحب نے گفتگو آج سینیٹ میں کھڑے ہو کر کی۔ ادھر امریکی جیل حکام کا بیرک کی چابی گم ہونے کا شرمناک بہانہ بھی بے نقاب ہو گیا اور انہوں نے ٹال مٹول کے بعد ڈاکٹر عافیہ سے ان کی دکھیاری بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے 6 ماہ بعد ملاقات کرا دی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ جیل حکام نے ایک بار پھر وعدہ خلافی کی اور سماجی ملاقات کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ 6 مہینے پہلے ہی کی طرح ہمارے درمیان شیشے کی دیوار حائل کر دی گئی۔ میری درخواست کے باوجود مجھے اپنی بہن کو چھونے، گلے لگانے اور اس کے درد کو محسوس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم دونوں بہنیں شیشے کے آر پار تقریباً آدھے گھنٹے تک روتی رہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ جیل میں ڈاکٹر عافیہ کی حالت زار بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والی پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2010 میں نیو یارک کی ایک عدالت نے ستمبر 2008 کے دوران غزنی افغانستان میں امریکی حکام پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے الزام میں 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ وہ پہلی خاتون تھیں جن پر امریکہ نے القاعدہ سے تعلق کا الزام لگایا تھا، لیکن ان پر جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ برس ہا برس سے بے گناہی امریکی جیل میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، پی ٹی آئی کو جو مشکلات درپیش ہیں ان پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما شیر افضل مروت ہوں گے ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، غزہ میں عارضی جنگ بندی کے بعد خونخوار اسرائیل ایک بار پھر نہتے فلسطینیوں پر ٹوٹ پڑا ہے اور صرف 2 دن میں صہیونی بمباری سے 800 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے فلسطینی صحافی جناب جلال محمود صاحب نے۔ جلال صاحب، جنگ بندی ایک وقفہ تھا، اس کے بعد مزید طاقت اور شدت کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ آیا ہے۔ سر، اس کا حل کیا ہے؟ کیوں نہیں عالمی طاقتیں یا پھر وہ مسلمان ممالک جو اثر رسوخ رکھتے ہیں وہ کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جلال الفراء صاحب، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں آپ کا سوال کا جواب بالکل دوں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے آپ کے ناظرین کو اور آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت موجودہ صورتحال جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ 800 شہید ہیں۔ نہیں سر، میں گزارش کروں گا کہ 800 بھی سے زیادہ ہے، 1000 سے بھی اوپر کراس کر چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال ہے جو سب سے زیادہ خراب اور خوفناک ہے وہ خان یونس شہر کے ہیں، اور میں خود الفر قوم کا ہوں اور خان یونس شہر کا ہوں، جو اس وقت اس کو برقیامت الصغری ہے۔ یہ ہے خان یونس، الفر میرا قوم کا نام ہے سر۔ اچھا سر، ٹھیک ہے۔ میرا صحافت میں انداز جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند ہے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن میرا یہی انداز ہے۔ دیکھیں، اس وقت خان یونس کے جو غزہ کے جو شہداء کا تعداد ہے وہ تقریباً 1000 سے اوپر کراس کر چکے ہیں۔ علی حیدر صاحب، شاید آپ کو یاد ہوگا جنگ کی شروع میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے آپ کے سامنے کیا کیا باتیں کی ہے، اور آج میری تمام باتیں میرے خیال میں ثابت ہو چکی ہے، ثابت ہوئی ہے آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال کی طرف میں آؤں گا۔ دیکھیے، امت مسلمہ یا عرب امہ یا عرب ممالک
نہ انہوں نے کچھ پہلی کر چکے ہیں اور نہ ہی آج کچھ کر سکتے ہیں. عرب ممالک اور مسلم امہ کو اتنے ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ کر سکے. یہ تو ہم تو جنگ کی بات بھی نہیں کر رہے, ہم تو کہتے کم سے کم اس غریب معصوم بچوں کو جو غزہ کے اندر ان کو پانی پہنچا دے. یہ ہمیشہ میری یہی بات ہوتی ہے, جنگ کو چھوڑے, آپ جنگ نہیں کرے, آپ کچھ نہیں کرے, پانی پہنچا دو, دوائی پہنچا دیں. یہ جو فلسطینی معصوم بچوں کے اس وقت لاشیں ملبہ کے نیچے, اس کو تو نکال دے, اتنا کر لے, وہ بھی نہیں کر سکتے سر. مذمت چلے گی, مذمت 2 مہینے سے میری بات وہی ہے, آپ کی معزز چینل میں, سب کی چینلوں میں یہی ہے. اس کا حل اور کچھ بھی نہیں ہے سر, اس کا حل ایک ہی ہے, کوئی غیرت مند ملک سامنے آئے, کوئی غیرت مند ملک سامنے آئے اور اسرائیل کو زوری زبردست روک دے. جی لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا, اب تو کوئی غیرت مند ہی سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک نظر نہیں آ رہی کسی میں اتنی غیرت ہو کہ جو آ کے سامنے آ کے اس کا بازو پکڑے اسرائیل کا, اس کو روکے. آپ کا انداز صحافت میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے موجودہ صورتحال میں. مجھے یہ بتائیے گا, اب آگے ایک اور سختی آ رہی ہے فلسطینیوں پہ, وہ ہے موسم کی سختی. جو امداد بھجوائی گئی تھی باقی ملکوں کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ ہم حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے جو ہے وہ امداد بھجوا رہے ہیں, وہ پہنچی آپ تک سر؟ بڑا اچھا سوال, بڑا اچھے پوائنٹ اٹھایا آپ نے علی حیدر صاحب. بدقسمتی سے پاکستان کی میڈیا میں میرے لیے سب قابل احترام ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پر جو خبریں بتایا جاتا ہے اور جو فگرز بتایا جاتا ہے وہ بالکل زیادہ تر یا کم ہوں گے یا بالکل درست نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو میڈیا کا جو ذرائع ہوتا ہے, ان کی جو سورسز خبروں کا ہے, وہ یا پھر عرب میڈیا ہوگا یا پھر بین الاقوامی میڈیا ہوں گے, ظاہر ہے. لیکن میں جو آپ کا سامنے جلال الفرہ, میرے جو ذرائع وہ میری اپنی رپورٹرز ہیں, اپنے رپورٹرز جو غزہ کے اندر 13 سے زیادہ رپورٹرز میرے جو غزہ کے اندر موجود ہے, کونے کونے بھی موجود ہے, اور لمحہ مجھے خبر بتاتے ہیں. اور حتیٰ کہ قطر میں بھی میرے رپورٹرز ہیں, جو جہاں مذاکرات ہی ہوتی ہے وہاں پر بھی میں الحمدللہ میرے رپورٹرز ہیں. میں آپ کو ناظرین کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں, میرا انداز ایسے ہی ہے, ایک موبائل, دوسرا موبائل, تیسرا موبائل اور گاڑی میں ایک اور ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ نے جو امداد کی بات کی ہے وہ ایک سمندر میں قطرہ ہے, سمندر میں ایک قطرہ ہے سر, سمندر میں ایک قطرہ کی برابر نہیں ہے جو اس طبی امداد یا خوراک ملی ہے. یقین کرے علی حیدر صاحب, اس وقت میں آپ سے میں کیا بتاؤں آپ کو, اس وقت صورتحال غزہ کے اندر ان غریبوں کے اوپر, خان یونس خاص طور پر جو علاقہ ہے, ان کے اوپر بمباریاں اپنی جگہ پہ, ان کو قتل عام جو کیا جا رہا وہ اپنی جگہ پہ لوگ بھوکا پیاسے ہیں سر. ہاں میں نے وہ ویژولز دیکھے سر, کھانے کی لائن میں جو بچے جیسے تڑپ رہے ہوتے ہیں پیالہ لے کے, مجھ سے دیکھے نہیں گئے سر وہ ویژولز. کیا میں آپ کو بتاؤں, میں تو کہتا ہوں آپ اپنے کیمرہ مین کو کہے کوئی ڈکشنری لائے میرے لیے کہ میں کوئی الفاظ نکال لوں اردو میں یا عربی میں یا انگلش میں کہ میں بیان کر سکوں اس وقت میرے اپنے لوگوں کا کیا حال ہے, اس وقت کیا حالت ہے ان کی, وہ اللہ کو یا اللہ یا اللہ. یعنی افسوس کا مقام یہ ہے کہ امداد جو کہ ان ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں سر, جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ویل آف ہیں, ان کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی, وہ ابھی حال ہی میں کوئی فیسٹیولز بھی کرنے جا رہے ہیں وہ ممالک, اور وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کریں گے ان پہ. میں آپ کا سوال سمجھے نہیں سر, آپ کیا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسے ممالک ہیں آپ کے ارد گرد, غزہ کے ارد گرد, جو امیر ممالک ہیں, ان کو پیسے کی کمی نہیں ہے, وہ چاہیں تو بہت زیادہ امداد کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں رہے سر, ڈر ہے ان کو کسی کا؟ سر میں گزارش کرنا چاہوں, غزہ اتنا کوئی بڑا شہر نہیں ہے, غزہ 40 کلومیٹر ہے, اور یہ جو خان یونس کے اوپر قیامت ہے آپ سن رہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ G11 F10 E11 اتنا علاقہ ہے, اتنا کوئی بڑا سٹی تو نہیں ہے کوئی بلوچستان یا کوئی سندھ ہے. سر ان لوگوں کو خوراک پہنچانے کے یا امدادی طبی امداد ایک ملک کافی ہے سر. ایک ملک کیا ہے, میں کہتا ہوں ایک کوئی سماجی تنظیم ہے نا, وہ پورا غزہ کو کھلا سکتا ہے سر.
کوئی بھی سماجی تنظیم ہمارے عربوں میں وہ غزہ کی دوائی بچا سکتے ہیں، لیکن کون بچائے گا سر؟ ہمت کون کرے گا؟ ہمت کون کر رہا ہے؟ بارڈر پہ مصر کو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے مصری شہریوں کو غزہ سے نکالنے کی، تو ان میں اس کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جو اب دوسرے جو ممالک ہیں وہ کیا کر لیں گے سر؟ وہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے۔ غزہ کو بند کیا ہوا ہے، وہاں پر غریب معصوم لوگوں کو ایک تو اوپر سے مارے جا رہے ہیں، ان کو بھوکا پیاسا بھی چھوڑا جا رہا ہے، اور کیا میں آپ کو بتاؤں سر۔ اچھا جلال صاحب، یہ جو یمنی فوج نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ جو شپس ہیں کنٹینر سے بھرے ہوئے اسرائیلی بینر اگر ان پہ لگا ہوا ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں، اس طرح کے کاموں سے کوئی اثر پڑے گا آپ کو لگتا ہے؟ بالکل اثر ہوگا سر۔ جس طرح ہمارے یمنی بھائیوں نے اگر دوسرے بھی غیرت پکڑ لے، اس طرح کا بھی اقدام کر لے تو بالکل اثر ہوگا۔ کیسا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل اثر ہے، اور اس وقت ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہے، دعا ہے ہمارے یمنی بھائیوں کے لیے کہ وہ ہمارا ساتھ اس صورتحال میں، ہمارا اس مشکل وقت میں ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا ساتھ کون ہے سر؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ناظرین کو بتا دوں بریکنگ نیوز، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا ہوگا یقیناً، ابھی تو برطانیہ نے بھی اپنے طیارے، اپنے جہاز بھی غزہ کے فضا میں گمانا شروع کر دیا۔ وہ بھی یرغمالوں کو جو قیدی اسرائیلی قیدی ہے ان کو تلاش کرنے کے لیے انٹیلیجنس برٹش جنگی ہے سر۔ یہ بھی یہاں تک انہوں نے بھی کیا، ہمارا ساتھ کوئی نہیں ہے سر۔ آج میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں علیحدہ صاحب، جلال بھی سوری میرا وقت ختم ہو گیا، لیکن ہم دوبارہ بات کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام کا اکثر حصہ فلسطین کا ٹاپک رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے۔ وقت کی کمی کا سامنا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔